हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज सैयद है। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज मैं एक बड़ा ही दिलचस्प इंटरव्यू लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस किताब का तारुफ करवाना चाहता हूँ, ए डायलॉग विद हिस्ट्री। लाइट स्टोन पब्लिशर्स बड़े मारूफ पब्लिशर हैं, बड़ी अच्छी किताबें शाया करते हैं। उन्होंने इस किताब को शाया किया है। और किताब लिखी किसने है? किताब लिखी है एक बड़े ही तजर्बाकार जर्नलिस्ट हैं, कमोबेश 3-4 दहाइयों से जर्नलिज्म कर रहे हैं। इन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स से मुलाकातें की हैं, लोकल लीडर से मुलाकातें की हैं। 39 इंटरव्यूज़ हैं इसमें। इसमें बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो का अलग से जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ ये करते रहे हैं, अलग से उसकी किताब है। लेकिन जिन इंटरव्यूज़ के ऊपर हमने बात की है इनके साथ या बात करेंगे, जो आप देखेंगे, वह है खान अब्दुल गफ़ार खान, नवाज़ शरीफ, जनरल मुशर्रफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और साथ ही साथ इंटरनेशनल लीडर्स हामिद करज़ई और राजीव गांधी। इन तमाम के बारे में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आप देखेंगे। तमाम जो गुफ्तगू की तफसीलात हैं और बाकी जो लीडर्स हैं उनके बारे में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो ये किताब ज़रूर देखिए। मेरे साथ मेहमान हैं इस किताब के मुसन्निफ़, जो कि 7 किताबें लिख चुके हैं। जाहिद हुसैन हमारे सीनियर हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अरसा दराज तक ये न्यूज़ लाइन के साथ मुंसलिक रहे, हेरल्ड के साथ मुंसलिक रहे, इंटरनेशनल जो जरीदे हैं उनके साथ काम करते रहे। आज हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई है कि आज ये हमारे मेहमान हैं। ज़ाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद साहब, एक तो आप हमारे सीनियर भी हैं और ज़ाहिर है आपको देख के हम लोग जर्नलिज़्म सीखते हैं और सीखा भी है हमने जर्नलिज़्म। हमारे जो नाज़रीन हैं कम लोग जानते हैं कि आप इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में भी लिखते रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी लिखते रहे और भी बहुत सारे जगहों पे लिखते रहे। यहाँ पर हेरल्ड मैगज़ीन में आप रहे, न्यूज़ लाइन में आपकी एक एडिटोरियल पोजीशन थी, आजकल डॉन में आप लिखते हैं कॉलम। सबसे पहले तो ये बताइए कि कुछ थोड़ा सा इस किताब के बारे में, इंटरव्यूज़ डॉक्यूमेंट करने का ख्याल कैसे आया? देखिए एजाज़ से बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये मेरे तकरीबन 40 साल की जो सहाफ़त में मेरी ज़िंदगी है उसका एक लिहाज से कैद निचोड़ है। और ये जो है जैसे आपने बताया कि मेरा हेरल्ड से मेरा शुरू हुआ जर्नलिज़म से ताल्लुक़, उसके अलावा बीच में मैंने तकरीबन 27 साल जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का करस्पॉन्डेंट रहा, टाइम्स ऑफ लंदन, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूज़ वीक के लिए सारा। लेकिन ये था, ये जो इंटरव्यूज़ हैं वो सारे के सारे जो हेरल्ड या न्यूज़ लाइन में मेरे छपे थे। उसकी एक वजह ये थी कि हम उस ज़माने में किसी लीडर के या कोई भी जो डिसीशन मेकर होते थे या इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर्स होते थे उनके इंटरव्यू क्या करता था। और इसकी इब्तिदा जो है वो मेरे जो सहाफ़त में आने की है मेन स्ट्रीम में, वो एक इंटरव्यू से शुरू होती है। दैट इज़ इंटरेस्टिंग। हाँ जी, वो ये था कि इसमें बनी सदर, उस ज़माने में मैं इंग्लैंड गया हुआ था, तो वहाँ पे उस ज़माने ईरान का रेवोल्यूशन आए हुए चंद साल हुए थे, तो वहाँ किसी ईरानियन वहाँ पे अच्छा खासा एक डायस्पोरा था, तो मेरे एक भाई के दोस्त थे, उन्होंने कहा तुम बनी सदर का इंटरव्यू करना चाहोगे। बनी सदर जो है ईरान के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, जो कि रेवोल्यूशन के फ़ौरन बाद, लेकिन उनके इख्तलाफात शुरू हो गए थे उनका खमेनी से, और उसके बाद जो है वो फ्रांस चले गए थे, और बल्कि एक जहाज़ के ज़रिए एक जो ईरानियन एयरफोर्स का था उसके बाकायदा जो है ये रातों रात जो है वो फ्लाई करके फ्रांस गए थे। तो मुझसे कहा गया कि आप तुम इंटरव्यू करना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल। तो उस वक्त तक मैं जर्नलिज्म में मेरा कोई उस तरह का ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड लिखता रहता था उसमें। लेकिन वहाँ पे फिर मैं जब पेरिस गया, वहाँ पे बनी सदर का इंटरव्यू किया, और उनके साथ एक और थे मसूद रजावी, मुजाहिदीन खल्क के लीडर थे, जो कि एक लिहाज से मुजाहिदीन खल्क की थी जो उसमें पूरे रेवोल्यूशन लाने में। लेकिन आपको मालूम होगा कि 2-3 साल के अरसे में फिर एक ततीर होती है, फिर वहाँ पे एक ख़ास जो है जो इस्लामिक थे उनका जो है ज़्यादा होल्ड हो गया, जिसके नतीजे में ये लोग फिर मुल्क से निकल आए। तो वहाँ पे बनी सदर के इंटरव्यू से और मसूद रजावी दोनों करीब रहते थे पेरिस में, उनका इंटरव्यू किया, और वहीं से फिर मैंने हेरल्ड उस ज़माने में निकलता था, अभी पूरा फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ था, तो मैंने वहाँ पे उनको ये इंटरव्यू भेज दिया। रज़िया भट्टी एडिटर हुआ करती थी, तो यकीनी बात ये कि उन सबको बहुत ही पसंद आया इंटरव्यू, क्योंकि एक तारीख़ी शख्सियत भी थी, और उस वक्त न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा था, ईरान के वाक़यात और ईरान की रेवोल्यूशन थी। तो जब मैं वापस आया तो फिर मुझे रज़िया ने फ़ोन किया कि वुड लाइक टू ज्वाइन हेरल्ड। मैंने वहाँ से फिर
ابتدا ہوتی ہے پوری جرنلزم کی. اچھا زاہد صاحب، انٹرویوز تو یہاں پہ 39 انٹرویوز آپ نے کیے ہیں. پاکستان کے جو پرومیننٹ لیڈرز ہیں ان سب سے آپ ملے ہوئے ہیں. بینظیر بھٹو کا انٹرویو اس میں نہیں ہے، وہ الگ کتاب ہے آپ کی، بینظیر کے ساتھ مختلف انٹرویوز. جی لیکن آصف زرداری صاحب کا انٹرویو اس میں ہے. اس میں نواز شریف صاحب کا ہے، عمران خان صاحب کا ہے، جنرل مشرف کا ہے، راجیو گاندھی کا ہے. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اور میرے فیوریٹ، ون آف مائی فیوریٹ موسٹ فیوریٹ لیڈر باچا خان عبد الغفار خان. تو میرے خیال میں خان عبد الغفار خان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں صرف جاننا یہ چاہوں گا ناظرین کے لیے کہ پہلی ملاقات خان عبد الغفار خان صاحب سے آپ کی کیسے ہوتی ہے اور پھر کیا کنورسیشن ہوتی ہے. دیکھیں یہ اور کانٹیکسٹ کیا ہے، یہ کانٹیکسٹ بھی بتانا. آپ نے صحیح بتائی کہ جن لوگوں کے انٹرویو تھے، بے نظیر سب کو وہ لگتا ہوگا کہ اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کیوں نہیں ہے، لیکن بے نظیر کے اتنے زیادہ انٹرویوز تھے 14 کے قریب، تو میں نے وہ پھر الگ ان کی کتاب شائع کی تھی، فیس ٹو فیس ود بے نظیر. باچا خان کا یہ تھا کہ یقینی طور پہ اس وقت ایک تاریخ ساز شخصیت تھی، ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے تھی کہ ان کو کس طرح سے انٹرویو کیا جائے. کافی دنوں سے کوشش تھی. تو 1985 کی بات ہے یہ کہ مجھے پتہ چلا کہ وہ بنو کے علاقے میں ہیں، دورے پہ ہیں کالا باغ میں. تو میں وہاں چلا گیا اور وہاں پہ جو ہے بنو شہر میں ایک کوئی چھوٹا سا ایک ماڈسٹ سا گھر تھا جو ان کی کسی کارکن کے تھا، وہاں شاید ٹھہرے ہوئے تھے. تو میں انتظار کرتا رہا. وہ اس میں کیمپین میں نکلے ہوئے تھے اور میں شام کو رات کو تک میں بیٹھ رہا ہوں ان کے. جب وہ آئے تو آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت 95 کی تھی. 85 میں اس کے چند سال بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور جب وہ آئے تو ان کی حالت اتنی بری تھی کہ جیسے ان کو گاڑی سے اٹھا کے لایا گیا بسترے پہ. تو میں نے بتایا کہ میں آیا ہوا ہوں آپ کے انٹرویو. پھر مجھے ان کے تو انہوں نے کہا صبح 6 بجے آ جاؤ. اب میں سوچ رہا تھا کہ جن حالت میں ہیں یہ کیسے اٹھیں گے اور یہ ہو گیا. تو خیر میں 6 بجے جب پہنچا تو وہ بالکل الرٹ اپنے اس پہ بسترے پہ جو ہے وہ صبح کی چائے پی رہے تھے اور 2 گھنٹے میری بات چیت ہوئی. اور یہ ونٹر تھا یا سمر تھا؟ سمر تھا، یعنی گرمیوں کا موسم تھا. یہ میرا خیال ہے یہ ایگزیکٹ مہینہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ تقریباً مئی جون ٹائپ کی گرمیوں کا موسم تھا. یہ بالکل صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے یہ تو ایک تاریخ یعنی پاکستان میں دیکھا جائے تو میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گا کہ خان غفار خان صاحب سے اصل میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ بھی جانیں. ظاہر کتاب تو آپ کی پڑھیں گے، پوری تفصیلات اس میں ہے. ذرا اپنی کنورسیشن بتائیں نا خان صاحب سے. جو میں نے شروع کیا تو بات چیت تو انہوں نے میں ان کی تاریخ سے سوال کیا کہ ان کی پوری موومنٹ کے بارے میں. تو ایک سب سے جو دلچسپ بات جو انہوں نے کی تھی، 2-3 چیزیں تھی کہ پاکستان ان کا لفظ تھا کہ ہم نے پاکستان کو بنایا لیکن آج ہمیں غدار قرار دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک سب سے بنیادی چیز جو مجھے لگی ان کی کہ وہ، اور انہوں نے کہا بھی اپنے انٹرویو میں کہ میں سیاسی لیڈر نہیں تھا، میں خدائی خدمتگار تھا اور میرا پورا مقصد یہ تھا کہ میں سوسائٹی میں تبدیلی لے کے آؤں. ان کے اپنے سیاسی خیالات بھی تھے پارٹیشن کے بارے میں، وہ سب کو پتہ ہے. لیکن سب سے بنیادی جو ان کا کنٹریبیوشن تھا اور جس کے اس میں کافی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے، وہ یہ تھا کہ جو تبدیلی لے کے آئے ہیں، جو کہ پہلے فرنٹیئر کہلاتا تھا، آج کل KP کہلاتا ہے، وہاں پہ اگر دیکھا ہے تو پشتونوں میں ایک لحاظ سے انقلاب لے کے آئے تھے. یہ مطلب ہمارے یہاں تو سارے سیاستدانوں کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ کس نے کون سا عہدہ لیا، کس نے کیا لیا، لیکن غفار خان کی ساری تاریخ اگر دیکھا ہے، جو تبدیلی وہاں کی سوسائٹی میں لے آئے تھے، ایک اویکننگ لے کے آئے تھے، جس کا انہوں نے کافی تفصیل سے میں نے بات چیت بھی کی. تو وہ اسکول کھلے پورے علاقے میں، اسکول کھولے پورے صوبے میں، عورتوں کی تعلیم پہ. اس پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کی سوسائٹی پشتون کی، وہاں پہ انہوں نے ایک لحاظ سے اویکننگ جو سب سے بڑی تھی وہ یہی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے ذکر بھی اس اویکننگ کا کیا ہے. اس میں ایک ذکر کیا تھا انہوں نے کہ یہ لکی مروت، یہ جس میں جس میں کیا کہتے ہیں یہ قلی خان اس زمانے میں بہت بڑے، علی قلی خان کے والد تھے قلی خان. تو وہ وہاں پہ بڑے وہ سمجھاتے تھے بڑے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اتنی تبدیلی لائی کہ امپاورمنٹ ہوئی. جو لوگ تھے نچلے طبقے کے تھے، وہ بھی پھر انہوں نے ایک کیمپین چلائی تھی کہ وہاں پہ الیکٹڈ کونسلس ہونی چاہیے لوکل. تو جب ہو گئے الیکشن، یہ برطانیہ کے اس کی بات ہے، جب یا تھے تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن ہوئے
اور ایک جو بابر ایک حجام جو تھا وہ الیکٹ ہوا. قلی خان کے مقابلے میں. قلی خان نہیں وہاں الیکٹ ہوا, قلی خان کے نہیں وہاں پہ الیکٹ ہوا. تو قلی خان جب آتے تھے عید کے دن تو یہ سارے لوگ حاضری دینے جاتے تھے, تو وہ حجام بھی جاتا تھا وہاں پہ, تو ان کو 1 روپے عیدی ملتی تھی. تو ایک دفعہ اس الیکشن وہ جیت گیا, کونسلر بن گیا, تو وہ گیا نہیں, تو قلی خان نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ, تو اس نے کہلوا دیا کہ دیکھیں پہلے تو میں ایک عام آدمی تھا, اب میں کونسلر ہوں, آپ کو میرے پاس آنا چاہیے, اور آپ آئیں گے تو میں 2 روپے آپ کو عیدی دوں گا. تو ایک لحاظ سے یہ چیزیں تھیں. اب ایک اور بات بھی آتی ہے کہ غفار خان کی تاریخ کا سب کو پتہ ہے 35 سال جیل میں رہے. جو ہے اگر دیکھا جائے تو واحد ایسے لیڈر تھے برطانیہ کے اس میں دور میں جہاں پہ وہ جیل بھی گئے. برطانیہ میں بھی رہے, اور پھر جب پاکستان بنا تو پھر ہمارے اس کے بعد بھی یہ جب پاکستان بنا تو یہ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے, وہ پہلے سے الیکشن تھے تو اس کے تھے, لیکن ان کو ہارڈلی جو ہے وہ وہاں پہ رہنے دیا گیا. تو کبھی جیل میں آتے تھے, کبھی واپس پھر اس کے بعد جلاوطنی کی زندگی بھی گزاری. بلکہ آخری دفعہ کوہاٹ جیل میں تھے وہ 2 سال کے لیے بند ہوئے تھے, تو ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا, تو ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آپ کو اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا. تو خان غفار خان جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے باپ کا نام آپ کو پتہ ہے, تو اس نے بتایا. اس نے کہا مجھے آپ کے والد کا نام نہیں پتہ. تو ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں, یعنی کہ اس کو وہ تھریٹ کر رہا تھا باچا خان کو کہ میں آپ کو جیل بھیج سکتا ہوں. انہوں نے کہا کر سکتے ہو, مجھے پتہ ہے تم کیا کر. اس نے بھیج دیا جیل ان کو, ہی ڈنٹ جیسے کمپرومائز نہیں کیا. ہاں, تو وہ آخری دفعہ وہ اس طرح جیل. وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں یہ جو تاریخ ساز شخصیت ہوتی ہیں اس میں ان کو بہت زیادہ, ٹھیک ہے ان کی سیاست سوچ آپ کو اختلاف کر سکتا ہے, کوئی ان کی طریقہ کار سے جو کچھ بھی ہو, لیکن یہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے جو ان کا کنٹریبیوشن تھا سوسائٹی کی بیداری میں, اس کو تبدیل کرنے میں. اور میں سمجھتا ہوں جب میں کسی اس کو لیڈر کو دیکھتا ہوں تو میرے 2 چیز بہت آتی ہے, صرف یہ نہیں کہ کس نے کتنا کون بڑا سا عہدہ کیا ہے, لیکن اصل چیز یہ تھی کہ اس نے اپنی سیاسی کیریئر میں اس کا کنٹریبیوشن کیا تھا ایک سوسائٹی کے تحت. تو اس لحاظ سے غفار خان کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے لیڈر تھے ان میں سب سے زیادہ نمایاں شخصیت انہی کی تھی. غفار خان ظاہر ہے ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. نواز شریف صاحب سے بھی آپ نے 3-4 انٹرویو کیے ہوئے, تو بھٹو صاحب ضیاء الحق صاحب کے دور میں کیے ہوئے انٹرویو, اور وہ ضیاء الحق صاحب کے جسے کہتے ہیں بڑے پسندیدہ تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب سے جو اس وقت کی ملاقاتیں تھیں اور بعد کی ملاقاتیں دونوں آپ نے کی ہیں, فرق ذرا بتائیں, اور پہلے ذرا اس وقت کی ملاقات کا احوال بتائیں جو آپ نے 85-84 میں کی ہے, 86 میں بھی کی ہے, تو اور پھر بعد کا احوال بھی. میرے خیال یہ میرے انٹرویو جو تھے نواز شریف صاحب سے وہ ضیاء کی وفات کے بعد کے, جی 94 میں ایک انٹرویو کیا ہوا ہے, پھر بعد میں بھی کیا ہوا ہے 88 میں الیکشن ہوا ہے ضیاء کا, 88 ہی میں ہوا تھا اگست میں. پہلا انٹرویو میرا میں نے کیا تھا یہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی, تو BBC کے لیے میں کر رہا تھا, ایک فلم بنا رہا تھا پاکستان کے الیکشن کے اس میں اور لوگوں کے ساتھ. تو اس میں ان سے پہلی جو ہوئی تھی وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے صوبے کے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی, تو نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بھی تھے. تو پہلا میرا تجربہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ ہوتا نا جیسے آپ اندازہ ہوگا کہ 1 منٹ سنگ چاہیے ہوتا ہے کامنٹ کے لیے TV میں, اس کو ریکارڈ کرنے میں 6 گھنٹے لگے تھے. خیر تو یہ نواز شریف کی 1 منٹ کی گفتگو ریکارڈ کرنے میں 6 گھنٹے لگے تھے, کیونکہ مجھے وہ نہیں ہو رہا تھا. خیر وہ مطلب بالکل ہی, اچھا وہ بول نہیں پا رہے تھے. ہاں مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک سیکوینس کے ساتھ جو ہوتا ہے, جیسے TV آپ پتہ ہے TV میں کیا ضرورت ہوتی ہے خاص طور پہ. خیر ایک تو بات ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے جب فوراً بعد الیکشن کے 1988 میں الیکشن ہو گئے تھے, نتائج آ گئے تھے, یہ وزیر اعلیٰ تھے, لیکن ابھی یہ طے نہیں ہوا تھا کہ وزیر اعظم کون بنے گا. تو مجھے یاد ہے کہ میں لاہور گیا ان کے انٹرویو, تو یہ شاید گورنر ہاؤس میں, تو حسین حقانی ان کے اس زمانے میں میڈیا ایڈوائزر تھے نا, ایڈوائزر ہی تھے, میڈیا نہیں سب ہر طرح کے ایڈوائزر تھے. خیر تو وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ان کے ساتھ. تو نواز شریف صاحب کے میں بار بار سوچتا ہوں کہ ہی واز ویری انکمفرٹیبل, مجھے کہنا ایک کانفیڈنس نہیں تھا. تو اس زمانے میں سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہو رہا تھا کہ کون وزیر اعظم بنے گا,
کیونکہ یہ اختیار اس زمانے میں یہ صدر کے پاس تھا، اور اسحاق خان صدر اسحاق خان تھے، حالانکہ پیپلز پارٹی جیت چکی تھی الیکشن، لیکن اکثریت اس طرح کی نہیں تھی. تو اس وقت یہی تھا کہ تو میں نے جب سوال کیا ان سے کہ میاں صاحب آپ یہ صوبے میں رہنا پسند کریں گے یا مرکز میں، تو میرا ہاتھ پکڑ لیتے آپ بتائیں. تو زیادہ تر انٹرویو جب بات ہوتی تھی تو پھر وہ ہاتھ پکڑ لیتے تھے کہ آپ بتائیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ جیسے اچھا ویسے یہ میاں صاحب کی نا ابھی تک ہے ہاں یہ عادت کہ پتہ نہیں وہ میڈیا والوں کے ساتھ شاید بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، ہاں اور وہ جب بھی کوئی ان سے میڈیا والا سوال کرے نا تو وہ الٹا ان سے پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ بتائیں. ہاں تو یہ ان کی ہے، یہ کنٹینیو کریں پلیز. یہ پہلا تھا میرا، یعنی ایک طویل ملاقات ہوئی. اس کے بعد سے اور بھی ملاقات ہوئی تھی جو کہ انٹرویو کی صورت میں تھی. ایک دفعہ وزیر اعلیٰ تھے، اسی زمانے کی بات ہے 88 میں، جب بے نظیر کی حکومت وہاں پہ تھی، مرکز میں تھی، اور یہ وزیر اعلیٰ تھے. تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں کتنی کشمکش تھی. ایک لحاظ سے پنجاب کی حکومت اور ایک مرکز کی حکومت میں ایک مستقل ٹکراؤ کی صورتحال تھی. تو اس انٹرویو سوری میں بھول گیا کہ اس میں جب انٹرویو میں پورا تھا تو ایک سب سے بنیادی چیز تھی کہ اسی زمانے میں یہ ایک لحاظ سب کو اندازہ ہے کہ نواز شریف صاحب سیاست میں آئے کیسے تھے. ضیاء الحق کی جو حکومت میں ان کو باقاعدہ گروم کیا گیا تھا تاکہ جو ہے وہ بے نظیر کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی لیڈر تیار ہو سکے. تو اس وقت تو یہی صورتحال تھی. جب پہلا انٹرویو تھا ضیاء کے فوراً بعد ہی، تو اس میں سب سے بڑی چیز تھی ان کے کیا تھا کہ میں جو ضیاء الحق کا مشن ہے اس کو میں آگے بڑھاؤں گا. اور میرے خیال پہلے انٹرویو کا ٹائٹل یہ بھی ہے کہ آپ اپہولڈ دا لیگیسی آف جنرل ضیاء الحق. اس کے بعد تو یہ وہ دور وہ تھا جب کہ یہ ایک لحاظ جس کو کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے جو ایک لیگیسی تھی اس کو چلانے والوں میں سب سے آگے ان کا تھا. اور ہم سب کو اندازہ ہے کہ پھر کس طرح سے ISI نے IGI بنائی تھی، کوalition بنایا تھا، اور سب کا مقصد یہی تھا کہ ان کو نواز شریف صاحب کو جو ہے ایک متبادل لیڈر جو ہے بے نظیر کی اتنی الیکشن جب ہوئے تھے تو اس میں یہ تھا کہ باوجود تمام تر کوششوں کے ان کو ان کی ان کے الیکشن جس طرح جیتی تھی اس کو روکنا ممکن نہیں تھا. لیکن اس زمانے میں ہوتا تھا کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن 2 دن بعد ہوتے تھے. تو اس کے بعد پھر جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو گئے تو اس کے 2 دن بعد تو پھر ہم سب کو اندازہ ہے، ہم پتہ ہے کہ پھر ISI نے باقاعدہ تحریک چلائی نواز شریف کو لانے کے لیے کہ جاگ پنجابی جاگ، تیرے پگ میں لگ گیا داغ، پگ نو لگ گیا لگ داغ. تو وہ جو ہے وہ چیز تھی. تو وہ نواز شریف صاحب کا پہلا فیس تھا. اور پھر بعد میں تو بڑا ایولیوشن بھی ہوا ان کا، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بہت ہو زیادہ گئے، وہی ہے فوج سے لڑائیاں ہوئیں. اس کے بعد پھر نواز ان کے زمانے میں تھا، بے نظیر کے حکومت کے زمانے میں تھا. پھر ایک آگے چل کے بھی شاید ایک 90s میں بھی انٹرویو تھے، 3 انٹرویوز تھے. لیکن ایک لگتا ہے کہ ایک ایولیوشن ہو رہا تھا. مطلب ایک فرام دا فرسٹ انٹرویو جس میں یہ تھا کہ اپہولڈ لیگیسی آف ضیاء الحق، بعد میں پھر یہ کہ ہی اسٹارٹڈ ٹیکنگ اے انڈیپینڈنٹ پوزیشن. پھر میرے خیال ضیاء الحق کا نام بھی کہیں نظر نہیں آتا تھا. وہ لیتے نہیں تھے. پھر ابھی تک اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح سے آپ دیکھیں نا وہ حمایت نہیں کرتے بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں ہوئیں. لیکن جب موقع آیا تو پھر ڈیل کر کے باہر بھی نکلے. جب ان کو یہ پاکستان کی سیاست میں انفارچونیٹ ہے. لیکن اویلیبل لیڈرز میں از اے بگ نیم، بگ لیڈر، آلدو کہ لیونگ اے ریٹائرڈ لائف ناؤ. اس کے بعد میری ملاقات ہوتی رہی تو وہ انٹرویو کی صورت میں نہیں اس میں شائع کیا ہے، لیکن بعد میں کافی جو ہوتے ہیں اس میں نے صرف وہ انٹرویو شائع کیے ہیں جو کہ طویل ہوں، جس میں باقاعدہ جو ہے اس کے گپ شپ پس منظر بھی ہو. اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی تو بات آپ نے بتائی، آپ نے نواز شریف کے ساتھ ایک اور انٹرویو بھی کیا جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ بلکہ ایک سے زیادہ آپ کی ملاقاتیں رہیں، جل مشرف. تو جل مشرف کے بارے میں ذرا بتائیں نا کہ کیسے ملاقات ہوئی، کیا گپ شپ ہوئی. میں جب یہ کو ہوا تو جب کو جیسے جانے سے پہلے جب مجھے حالات کا پتہ تھا، مجھے اس زمانے میں ایک فیلوشپ پہ جانا تھا کیمبرج یونیورسٹی میں. تو جب میں ٹائمز کا بھی کرسپونڈنٹ تھا اس زمانے میں، تو مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف یہ گڑبڑ ہوئی تھی، میں اسی زمانے میں گیا تھا. تو یہ اندازہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. تو میں وہ ایڈیٹرز کے ساتھ میری لنچ پہ میٹنگ تھی، تو اس سے میں نے ان سے کہا کہ
کہ ود ان 15 days there will be a coup in پاکستان. مطلب ہمیں ایک جرنلسٹ خیر ہو گیا. اس کے بعد میں اپنے کمرے میں تھا وہاں کے یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ مجھے خبر آئی کہ پاکستان سے کسی نے کہا کہ وہاں پہ ان کو مشرف کو ہٹا دیا گیا. تو میں نے اپنے اس ڈیسک کو فون کیا ایڈیٹر کو کہ میں نے کہا دیکھیں کہ مشرف ہیز بین ریموو فرام پاور بٹ دیر آئی تھنک دیر از گوئنگ ٹو بی اے کو. تو ایک فورن ایڈیٹر آئی تھی, ہماری نئی آئی ہوئی تھی ان کا, تو انہوں نے کہا نہیں آئی تھنک پرابلی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, پرائم منسٹر ہیز asserted his power ٹو ریموو اے چیف آفیسر. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس کا آدھے گھنٹے بعد میرا فون آتا ہے کہ زاہد ڈیڈ یو نو اینی تھنگ وین یو آر ٹاکنگ ٹو اس. میں نے کہا واٹ ہیپن ناؤ, تو انہوں نے بتایا کہ وہ آرمی ہو گیا. میں نے کہا دیٹ واٹ ایگزیکٹلی ہیو ٹو. خیر وہ تو تھا. اس کے بعد فوراً 3 دن بعد پھر میں وہاں سے آیا صرف انٹرویو کرنے کے لیے. تو میرے خیال جنرل مشرف سے پہلا انٹرویو جو تھا وہ 1 ہفتے بعد ہوا تھا ان کے پاور میں آنے کے. اینڈ آئی تھنک پرابلی آئی واز دا یہ وہی انٹرویو جس میں غالباً وہ کتے بھی تھے ان کے ساتھ. نہیں وہ تو ایسی وہ جرنلسٹوں سے ویسی بات کرتے, وہ تو پہلا ہو چکا تھا کہ ایک تو میڈیا کے سامنے آئے تھے نا وہ کتوں کے ساتھ, پہلا میڈیا جو وہ انٹریکشن تھا. لیکن اس میں جو میٹنگ اس میں دو سٹنگ میں تھے انٹرویو. ٹھیک. اچھا وہ بتائیں نا جو پہلے مشرف صاحب کا ٹیک اوور کے بعد یہ پہلا انٹرویو تھا. میرا خیال یہ کہ پہلا انٹرویو طویل قسم کا جو کمپریہنسو تھا ایکسٹینسو وہی تھا. میرا ایگزیکٹلی 1 ہفتے بعد سے میرے ساتھ ایک اور بھی تھی میری دوست فارہ درانی, وہ BBC کے لیے کرتی تھی. خیر تو اس میں جو ہے 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو جو میرا اپنا اس وقت کا آبزرویشن تھا کہ جو اس میں انٹرویو میں آتا بھی ذکر ہے کہ جنرل مشرف یہ ہوتا ہے نا جس پاور آنے کے بعد جو ہے بالکل ایک الگ شخصیت تھی. لیکن ایک اور بات بھی تھی کہ جب وہ ان کا پورا انداز جو تھا بہت ہی مختلف تھا. جب میں جنرل ضیاء باوجود کہ میں جرنلزم میں آ چکا تھا, جنرل ضیاء جب تھے, لیکن آئی نیور میٹ ہم, بلکہ آئی ریفیوز ٹو سی ہم. ان فیکٹ تھوڑا سا ایک واقعہ ایسے میں بتا دوں کہ جو ہے میں جو ہیرلڈ جوائن کیا تھا تو پہلی سال 83 میں نے جوائن کیا, اور 84 میں 83 کی وجہ سے مجھے بیسٹ اس کا APNS کا جو ایوارڈ ہوتا ہے وہ ملا تھا بیسٹ اس کے. تو ضیاء الحق کو دینا تھا, جنرل ضیاء الحق کو, تو میں نے آئی ریفیوز ٹو ریسیو فرام ہم. تو اس لحاظ سے میں نے پوری یعنی اس میں جو ہے کبھی ضیاء الحق کو ملا نہیں تھا. خیر تو اس کے مقابلے میں جنرل مشرف کی شخصیت بالکل ہی مختلف سی تھی. مطلب آپ وہی اندازہ لگائیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ 2 کتے لے کے کھڑے ہوئے تھے, تو ایک صاف لگ رہا تھا کہ ایک کلچرل اور لبرل سوچ کی تھی, اور وہ ان پورے انٹرویو میں ظاہر بھی ہوتی ہے. شروع کی تھی, اور اس میں کوئی تبدیلی آپ میں بھی آ چکی تھی, ریئلٹی کا آپ کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ پاکستان میں یہ قبضہ کر لیتے ہیں, اور انٹرویو انفارچونیٹلی ضیاء کی بات دوسری تھی. ضیاء کی جسٹی نے سب سے زیادہ یہ تھا مجھے, کیونکہ ہم میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بہت ایکٹیو تھا, یہ تھا جب آیا تھا اس میں, تو ایک تھی کہ اس شخص نے جو ہے اس کا تھا کہ یعنی خاص طور پہ بھٹو کی ایگزیکیوشن کے بعد اور زیادہ ہوئی تھی. اس میں تو خیر یہ بات تھی کہ ایز اے جرنلسٹ آئی ہیو ٹو میٹ ہم. وہ بالکل دوسرا دور شروع ہو جاتا تھا, اور ہو سکتا تھا کہ اگر فرض کیجیے ضیاء الحق زندہ ہوتے اور میں اور کام کر رہا ہوتا تو شاید ملنا بھی پڑتا, کیونکہ جرنلسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے کوئی ڈیول بھی ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ ملتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گا, اور ظاہر ہے دیکھنے والے بھی, کہ آپ مشرف صاحب سے پہلا ایک طویل انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو کون تھا, ارد گرد ماحول کیا تھا, باتیں کیا ہوئیں, ہنسی مذاق کیا ہوا, وہ اس میں دونوں چیز تھی. دیکھیں مشرف ایک تھا کہ ایک کوئی ایروگنس اس طرح کی نہیں تھی, مطلب ہوتا نا جیسے کہ وہ نہیں تھی, بلکہ بہت ہی طریقے سے ایسا صاف لگتا تھا کہ جیسے, اور ان کو ابھی تک صحیح معنوں میں اندازہ نہیں تھا کہ اقتدار کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ 1 ہفتے کسی بات تھی. تو اس میں ایک پرسن یہ تھا کہ اس کے سامنے کوئی بہت زیادہ واضح وہ چیز نظر نہیں آتی تھی. لیکن ایک بات بہت صاف تھی پہلے انٹرویو میں کہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہوگا, یہ کہتے تھے ایڈمنسٹریشن. اس میں انٹرویو میں بات کی کہ ایڈمنسٹریشن نے, لیکن آگے چل کے خیالات تو ہو سکتے ہیں, لیکن آگے چل کے ہم سب جانتے ہیں کہ پھر کس طرح سے یہ پورا ان کا عمل دخل جو ہے وہ فوج کا بنتا چلا گیا, اور پھر تبدیل ہو جاتی ہے صورتحال. تو اس میں دوسرے ناشتے میں بھی بیٹھے ہوئے ہم وہ کر رہے تھے, تو ایک لحاظ سے ایک پرسنل لائف بھی جو ہے سامنے نظر آ جاتی تھی. تو اس لحاظ سے جو ہے اندازہ یہ تھا کہ ایک اپروچ ان کی وہ بہت ہی مختلف تھی, جو کہ
ضیاء اللہ کی تھی اور ایوب خان کا پتہ نہیں تھا کبھی، لیکن یہ تمام چیزیں اس میں بہت فرق تھا. لیکن یہ کہ اس وقت تک ان کو پہلا انٹرویو کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پوری طرح ان کے اپریہنشن میں نہیں تھی کہ واٹ ڈز اٹ مین، کہ آگے کیا، کوئی پروگرام اس طرح کا نظر نہیں آتا تھا. اس ملاقات کی جو یادگار بات ہے میں چاہتا ہوں ذرا وہ شیئر کریں. اچھا، اس کا دوسرا انٹرویو وہ زیادہ دلچسپ تھا. ٹھیک. وہ جو ہے 2002 میں. ٹھیک. اس میں بھی جو ہے، اس میں بھی 2 ناشتے میں ہوئے تھے. اس میں یہ تھا کہ میں نیوز ویک کے لیے کر رہا تھا کور اسٹوری ان پہ. اس زمانے میں یہ 9/11 کے فوراً بعد کی بات ہے، میرے خیال جنوری 2002 کی بات تھی. ٹھیک. اس وقت زمانہ تبدیل ہو گیا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 99 سے 2002 کی. جی مشرف صاحب اچھا، فل پہلے پاور اس میں زمانے میں جب پاور میں آئے تھے تو ایک لحاظ سے پیریا تھے، اس میں انٹرنیشنلی بھی ان کا وہ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں نا کہ امریکہ جب پریزیڈنٹ کلنٹن بھی آئے تھے تو تصویر نہیں کھنچوائی گئی تھی فلان 4 گھنٹے کی. تو دیٹ آل کائنڈ آف 2002 میں اٹ واز اے ڈفرنٹ مشرف آل ٹوگیدر. پوری امریکہ کی سپورٹ ہے پوری، یعنی ہو گیا نا کہ ایک پرسن ہو سو ہمسیلف ایٹ دا سینٹرل اسٹیج، گلوبل اسٹیج. تو اس میں بہت فرق تھا. تو لیکن اس میں اسی وقت اس کا انٹرویو جہاں میں نے کیا، ہم لوگ 3 دن ساتھ تھے کیمرہ مین کے ساتھ، میرے ساتھ ایک اور تھے نارڈلینڈ، تو وہ تھے. تو اس میں ہم ہر جگہ مطلب ان کی میٹنگس ہو رہی تھیں، یہ ہو رہی تھیں، تو سب کے زمانے کولن پاول بھی آئے ہوئے تھے. تو وی ور وٹنسنگ ایوری تھنگ. پھر گھر کے اندر کھانا رات کے دن. تو اس میں 2-3 بہت پھر انٹرویو اس میں پھر لمبا چوڑا ہوا تھا، جس میں فوراً بات تھی جب انہوں نے ایک فیمس تقریر تھی 12 جنوری 2002 کو، جس میں جب پابندیوں کا اعلان کیا تھا، پابندیوں کا اعلان، مختلف تنظیموں پر پابندیاں. اس زمانے میں انڈیا کے ساتھ جنگ کا بہت زیادہ خطرہ تھا. وہ انڈیا میں پارلیمنٹ پر حملہ ہو چکا تھا، اصل میں انڈین پارلیمنٹ پر حملہ ہو چکا تھا. اس کے بعد اس کا ریئیکشن جو ہے یہ یہاں پہ ہو رہا تھا. اور تو یہاں پہ ایک چیز خالی مجھے کافی ٹچ کی، اور بعد میں اس کو کہتا بھی تھا کہ اٹ واز اے ویری سیریس سچویشن. تقریباً 10 لاکھ فوج انڈیا کی جو ہے آ گئی تھی، پاکستان کی بھی ڈپلائمنٹ ہو گئی تھی. اور یہ پھر جب اعلان ہوا تھا کہ پابندیوں کا، تو یہ بھی ایک قدم تھا جو کہ اب تک پاکستان کی پالیسی وہی تھی کہ جو یہ تنظیمیں جو تھی وہ تو ہماری پیٹرنیج میں چل رہی تھیں ہماری. تو ایک تو وہ تھا. دوسری ایک اور بات بہت انٹرسٹنگ تھی، یعنی دوسرا ایک پہلو بھی، پرسنل پہلو بھی نظر آیا. ہم رات کے کھانے بیٹھے، ان کی والدہ بھی تھیں بیٹھی ہوئی. تو انہوں نے ایک ایسی بات ہو رہی تھی کہ ان کے مشرف کے 2 بھائی اور بھی تھے ہیں. ایک تو مطلب ڈاکٹر ہیں امریکہ میں، اور ایک تھے سول سروس میں، بہت ہی بریلینٹ آدمی تھے، بعد میں FAO چلے گئے، روڈ اسکالر تھے. تو بات ہو رہی تھی تو ان کی والدہ نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ کے 2 بچے کیسے ایک وقت، کہتے ہیں دونوں بچے میرے بہت پڑھنے میں بہت اچھے لائق تھے، مشرف پڑھنے میں اچھا نہیں تھا. تو ایک ہوتا یہ نالائق تھا ایک لحاظ سے وہاں. تو مشرف فون جیسے بچہ جیسے ہوتا ہے نا اپنا، تو وہ جو ہے فون کا نہیں آئی واز ویری گڈ ان میتھمیٹکس بٹ یو ناٹ سو بریلینٹ. تو مطلب یہ کہ تو خیر بٹ اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز فروز تھے، یہ تھی وہ تھی. تو دیٹ گیوز دا پرسپیکٹیو آف اے پرسن. تو اس وقت اس میں جو بات تھی اسی سے فوراً بعد جو ہے ریفرینڈم بھی کرایا انہوں نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 فرق جو میں پہلے انٹرویو اور دوسرے انٹرویو میں دیکھتا ہوں، اے پرسن ہو ہیز جسٹ ٹیکن اوور اتھارٹی ہے ملٹری کے، جہاں پہ ابھی بھی پورا کمپریہنشن نہیں ہے کہ چیلنجز کیا ہیں، کیا واسطہ ہے. اور دوسرے انٹرویو میں جنرل مشرف 3 years لیٹر مور کانفیڈنٹ اباؤٹ دا ہے اور سینگ ہمسیلف ایز اے گلوبل لیڈر. تو وہ بہت فرق تھا. لیکن ایک چیز مجھے جو اسٹرائک کی ہے کہ اٹ واز اے ویری سیریس سچویشن. بلکہ ہم نے یہ میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جہاں پہ لگتا تھا کہ کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے، بٹ یہ کبھی بھی لوگوں تک بات نہیں پہنچی تھی. اچھا، میں بار بار پوچھتا تھا کہ ڈو یو تھنک دیر ول بی وار، کہتے ہیں ڈونٹ وری دیر ول ناٹ بی اینی وار. اچھا، ایک کانفیڈنس تھا، مطلب تھا. تو تھا اس میں ایک اٹ واز 2 different پرسنالٹی. پہلے انٹرویو اور دوسرے انٹرویو، بعد میں بھی میری ملاقات ہوتی رہی تھی وقتوں پہ، لیکن فارمل انٹرویو اس طرح کا نہیں. فارمل انٹرویو بھی کیا تھا میں نے، لیکن یہ کہ اس طرح کا نہیں تھا جو کہ اس کتاب میں ہم لے کے آتے. اچھا، میں چاہوں گا کہ مشرف کے ساتھ ہم عمران خان صاحب کا ذکر کریں اور پھر ہم واپس جائیں گے راجیو گاندھی صاحب کی طرف، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خان صاحب پہلی دفعہ جو MNA بنے وہ مشرف صاحب کے دور میں 2002 کے جو الیکشنز ہوئے تھے اکتوبر 2002 کے، اس میں ہوئے تھے.
اور اس سے پہلے بھی آپ خان صاحب کو جانتے. تو ذرا یہ بتائیں نا بیک گراؤنڈ کہ خان صاحب سے ملاقات کیا ہوئی اور کیسے ہوئی, کانٹیکسٹ کیا تھا؟ دیکھیں یہ انٹرویو جو ہے نا عمران خان ایز اے پولیٹیشین نہیں ہے. جی ہاں, عمران خان ایز اے کرکٹ کیپٹن, اس وقت عروج کا زمانہ تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں تھا کوئی ویسٹ انڈیز کے خلاف شاید ایک سیریز ہوئی تھی, اس کے بعد ہی اسی زمانے میں. تو انٹرویو کے وہاں بخال پل کانٹینٹر بٹھائے تھے, تو وہاں جا کے کرکٹ پہ بہت زیادہ باتیں. تو اس وقت بھی ایک عمران خان ایک کنٹروورسی میں وہ تھے. وہ ہمیشہ ایز اے کیپٹن بھی ہمیشہ ایک کنٹروورسی رہی ہے کہ بی سی سی جو کرکٹ بورڈ کے ساتھ بڑی لڑائی رہتی ان کی تھی, ٹینشن رہتی تھی, لیکن ان کا اسٹیچر ایسا تھا کہ وہ کچھ کر بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ انٹرویو جو تھا وہ ایک کرکٹ کیپٹن کے بہت طویل تھا اس میں انٹرویو, اور اس میں ساری چیز کرکٹ پالیٹکس کے بارے میں, کرکٹ گیم کے, اور میرا خیال یہ کہ وہ تمام چیزیں جو کہ اس وقت چل رہی تھیں, ان کی کرکٹر کون تھے. بلکہ میں نے پوچھا بھی تھا کس کو بنانا چاہیے, تو انہوں نے نام لیا فخر امام کو ہونا چاہیے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین. تو ایک لحاظ سے عمران خان ایز اے کرکٹر واز ویری ڈفرینٹ فرام عمران خان ایز اے پولیٹیشین. مطلب بالکل اس زمانے میں تو ایک یعنی اب میں سوچتا ہوں نا کہ جب عمران خان بیٹھے ہوتے ہیں تو میں کبھی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جو ہے بیکم پرائم منسٹر. اور یہ ہوتا ہے جیسے کہ ایک اسپورٹس مین, ایک سیلیبریٹی, ایک اسٹیچر, اینڈ ہی واز ویری کانشیس آف دیٹ ٹو. لیکن ضدی اس وقت بھی تھے, آج بھی ضدی ہیں. ہاں, مطلب ایک پرسنالٹی کا ایک ہو جاتا ہے, ایک آپ جب سیلیبریٹی اسٹیٹس جو ہو جاتی ہے تو اس میں بہت کچھ اسی ٹائپ کے پھر آپ کا بیہیویئر بھی ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں لوگوں میں جاتے ہیں. اب بات کہ عمران خان میں کیا فرق دیکھا؟ عمران خان کی دیکھیں پھر اس کے بعد میری بہت ملاقاتیں ہوئی, لیکن فارمل انٹرویو اس طرح سے نہیں ہوا, کیونکہ پھر ایک میں جرنلزم میں جس کے مجھے جب جو 2002-2004 کے بعد سے جو میرا پورا فوکس افغانستان اور اس میں تھا, تو اس میں پھر انٹرویو وغیرہ کا طویل کیے ہیں انٹرویو بہت سارے لوگ, لیکن بہت چھوٹے چھوٹے جو ہے. لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک اوور ویو. لیکن دیکھیں عمران خان 2-3 چیزیں تھیں. عمران خان مطلب آپ جیسے سوشلی زیادہ میری ملاقات ہوتی ہے, تو اس وقت بالکل ہی ایک لحاظ سے لگتا یہ تھا کہ ہی واز گڈ انٹینشن یہ وہ, لیکن ہمیشہ میرا اپنا ذاتی خیال رہا تھا کہ ایک پختہ سیاسی سوچ نہیں تھی ان کے. ایک کلیئر جو پروگرام مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بہت جب یہ آئے ہوئے تھیں یہ شوکت خانم کا جب افتتاح تھا, تو جمائمہ کے ساتھ جمائمہ بھی تھی, نواز شریف بھی آئے ہوئے تھے. نہیں, نواز شریف نہیں تھے, یہ پرنسس ڈائنا آئی ہوئی. اچھا, وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے پھر اس وقت شروع ہوا تھا کہ پارٹی شاید بنائیں گے, اور بنانے کا اعلان بھی شاید کر دیا تھا. تو اس میں نے نیوز لائن میں فوراً لمبا چوڑا لکھا تھا, جس میں میں نے فوراً لکھا کہ مطلب ایک لحاظ سے انہوں نے اس دفعہ پوزیشن لے لی تھی بے نظیر اور عمران خان دونوں کے نواز شریف کے خلاف. وہ پہلے سے شروع سے جو ہے, اور اس میں یہی تھا کہ ایک آئیڈیلزم تو تھی, ایک تھی سوچ, اس کے بعد جو ہے لیکن کبھی ایک واضح سیاسی سوچ مجھے اس وقت نظر نہیں آئی تھی. پھر بعد میں نے بہت زیادہ ملاقات بھی کی تھی, تو کئی فیزز تھے. عمران خان کا پہلا فیز تھا جب انہوں نے بنائی تھی, تو یعنی حمید گل اور ان کے پیچھے تھے اس زمانے میں رائٹ ونگ کی پاسبان جو نہیں, بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کو یاد ہو 1994 میں حمید گل نے ایک پلان کر لیا تھا کہ عمران خان کو ہم پرائم منسٹر انسٹال کریں گے, ایدی صاحب کو پریزیڈنٹ بنائیں گے. پھر وہ ایدی صاحب بیک آف کر گئے, انہوں نے پبلک کر دیا. اس کے بعد جو ہے یہ میری ملاقات ہوتی رہی تھی. جب جنرل مشرف آئے تھے تو مجھے اچھی طرح میں ٹائمس میں تھا, میرے ساتھ فارن ایڈیٹر تھے, ہم لوگ ملنے گئے تھے. تو اس وقت تو بہت ہی یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا انتھوزیاسٹک سپورٹر تھے جنرل مشرف کی حکومت کے. تو اس وقت ان کی رائے یہی تھی کہ ملک سب ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم 10-15 ہزار لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیں. جو ایک ٹپیکل ایک سوچ ہوتی ہے نا. یہ جب اقتدار میں بھی تھے تو تب بھی یہ کہتے تھے, یہ پرائیویٹ میٹنگز میں کہہ دیتے تھے. تو وہ اس طرح کی تھی. تو ایک لیکن ایک ایمبیشن ضرور تھا. اور پھر اس کے بعد ایک اور دور تھا جہاں پہ انہوں نے جو پروگریسو لوگ تھے ان کے ساتھ اتحاد بنایا تھا. میراج محمد خان کو سیکرٹری جنرل بنا لیا تھا. اس وقت بھی میری ملاقات ہوتی تھی. تو اس میں ایک لگ رہا تھا کہ ہی وانٹڈ چینج. یہ شروع سے ان کا تھا تبدیلی آنی چاہیے, لیکن کیا تبدیلی آنی چاہیے وہ کبھی بھی پختہ مجھے نظر نہیں آئی تھی. پھر اس کے بعد میں بھی ہوتی تھی. ایک تو سب سے بڑی بات تھی کہ لیکن یہ ضرور کہنا ہے کہ اور جو اس وقت بھی نظر آتا ہے جو بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ عمران خان کی پالیٹکس جو تھی اس سے ایک سوچ جو تھی یہ تھی کہ اس اسٹیٹس کو کی پالیٹیشین سے اس کو ختم ہونا چاہیے. اور اس کی کیا ہوگا وہ تو الگ بات ہے, لیکن یہ چیز تھی شروع سے, یہ ختم اور بعد میں جو ہے وہ بھی یہی ایوالو کرتے. اور اب جو عمران خان نظر آتے ہیں ایک لحاظ سے منجھے وہ ہو گئے ہیں, ایک سیاستدان بھی ہو گئے ہیں, اور میں خیال یہ کہ لیکن وہی ہے جو کہ کہتے ہیں جو ایولیوشن جو ہوتا ہے تو وہ اس کی ہمیں صاف نظر آتی ہے. تو آئی کوڈ سی دا چینج ان عمران خان's پرسنالٹی آلسو. وقت وہ تھا کہ ایک پلے بوائے کا بھی تھا, ایک وہ تھا, پھر اس کے بعد جو ہے اب بعد میں جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلیاں بھی آئیں. لیکن ایک بنیادی چیز ہمیشہ سے تھی, ہی وانٹیڈ ٹو سی سم چینج. اب کیا چینج ہوگا, لیکن ان کے ہی واز آلسو, ان کی پالیٹکس بہت کنفیوز رہی ہے. مطلب آپ چینج کی بات کرتے ہیں لیکن ایک دفعہ آپ کو پھر ریلیجیس اس کی بات بھی ہے. پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جو میری بحث ہوتی تھی وہ طالبان کے مسئلے پہ ہوتی, اور وہ اس کے اسٹانچ سپورٹر تھے. وہ جو ہے اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس میں تھی. تو یہ کہ سرٹنلی واز اے لیڈر جو کہ لوگوں کے ابھار جو اب ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن پھر وہی ہے کہ ایز اے عمران خان ایز اے پولیٹیشین, ایز اے ویژنری, پھر اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کنفیوژن بہت زیادہ نظر آتی ہے اس میں. اچھا زاہد صاحب یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری سے بھی آپ کی ملاقات رہی اور آپ کا انٹرویو رہا, ذرا پہلا انٹرویو مجھے بتائیے کہ کیا کانٹیکسٹ کیا تھا. آصف زرداری سے پہلے بھی ہوتی رہی تھی, لیکن یہ کہ پہلا جو مکمل انٹرویو تھا ان سے جو ہے مجھے یاد ہے کہ جب پہلے بینظیر صاحبہ کی پہلی گورنمنٹ ختم ہونے کے تقریباً 15-20 دن بعد تھی, نواب شاہ میں تھے اس وقت, اینڈ الیکشن کی کیمپین شروع ہو گئی تھی. اور اس سے پہلے ایک یہ 90 کی بات کر رہے ہیں, 90 کی بات, اس سے پس منظر تھا, حکومت ختم کی گئی تھی. اس سے پس منظر تھا کہ میں نے اس میں نیوز لائن میں ایک بہت ہی یعنی اٹیکنگ بڑا ویسا لکھا تھا, اسکیتنگ کرٹیسزم آف زرداری تھا. تو اس میں پھر نواب شاہ گیا تو اس وقت انہوں نے کیمپین شروع کی. تو میں نے پورا ڈسکرائب بھی کیا ہے اس میں کہ کس طرح سے وہ کیمپین میں کس طرح جا کے لوگوں سے. تو ایک لحاظ سے ایک چیز جو تھی ہمیشہ کہ یہ ہی نیو ہاؤ ٹو ون دی سپورٹس اس کے لوگوں سے. ایک اس طرح کے بے نظیر یا جیسے بھٹو فیملی میں ایک پاپولر لیڈر یا تقریر سے نہیں تھی, لیکن ان میں جو دوسری خصوصیات مجھے نظر آئی تھی لوگوں سے رابطہ اور تعلقات انفرادی طور پہ, اور وہ پورا تھا. اور پھر جب آپ گئے تو ذرا وہ بھی بتائیں نا کہ کس طریقے سے اس کے بعد جو ہے وہاں پہ بیٹھے تو ساری گپ. تو اس کے بعد جو ہے پھر جتنے بھی میرا پہلا انٹرویو تھا بہت ہی پڑھیں گے تو اس میں کافی سخت سوالات ہیں, تقریباً جتنے بھی ان کے زمانے میں الزامات لگ رہے تھے وہ سب کا سب تھا. لیکن ہی ڈیفینڈیڈ ایوری یعنی جو اس کو کہتے ہیں ایلیگیشنس یا اور سارے کچھ صحیح طور پہ اس کا. تو اس وقت میں نے کہا صرف تم اسکینڈل پہ بات کرنے آئے ہو, میں نے کہا نہیں آپ سے بات بھی کرنے آئی. اس زمانے میں سیاست پہ پہلی دفعہ وہ الیکشن لڑ رہے تھے. اس سے پہلے تو جب 88 میں تو الیکشن نہیں لڑے تھے جب اس میں, لیکن یہ کہ اس کے فوراً بعد تو اس کا جواب بھی وہی تھا کہ آپ کہ الیکشن میں کیوں حصہ لے رہے ہیں. تو کہنے کہ آئی وانٹ ٹو میک سم کنٹریبیوشن. تو اس کے وجہ سے ایک بہت اچھا جملہ تھا کہ میں نے بے نظیر سے شادی کر کے ملٹری کو چیلنج کیا تھا, ایک چیلنج دیا تھا. ایک لحاظ سے ایک وہ ان کا تھا. اور میں تو اس پہ یہی تھا کہ آلریڈی ایک مجھے صاف نظر آیا تھا اس وقت کہ ناؤ آئی ایم سینگ اے نیو آصف زرداری اے پولیٹیشین. اور اس میں الیکشن تو وہ ہار گئے تھے یا ہرا دیا گیا تھا, جو کیونکہ سب کو یاد ہے کہ 90 کے الیکشن کس طرح سے ہوئے تھے. تو ہی کوڈ ناٹ ون دا سیٹ. پھر اس کے فوراً بعد جیل بھی چلے گئے تھے. دوسرا انٹرویو جو تھا وہ میں خیال 93 میں بے نظیر پاور میں آئی تھی, اس کے فوراً بات تھی, یا 93-94 کی بات ہے. تو اس وقت اقتدار میں آگے تھے. جب جیل سے لا کے ان کو حلف لیا گیا تھا. نہیں وہ تو پہلے کی بات تھی. نہیں وہ تو جیل سے لا کے ان کو حلف, جب پہلے جیل میں چلے گئے پھر جیل سے لا کے حلف دیا گیا, انٹرم منسٹر بنایا گیا. رہا ہوئے تھے اس کا بھی ایک واقعہ اگر اس میں پلیز. تو ہوا یہ تھا کہ جب نواز شریف کی حکومت ختم کی غلام اسحاق خان نے, تو میں یہاں آیا ہوا تھا. تو میں نے فون کیا بیوی کو, انہوں نے کہا آ جاؤ پھر وہاں 8 میں رہتی تھی اس زمانے میں. تو وہاں پہ گیا تو وہاں پہ تو شی واز ویری ہیپی ایکسائٹڈ کہ دیکھو ہمیں ایک بدلہ ہو گیا, سبق اس کا حساب لے لیا گیا. جو اس کے ساتھ وہی ہوا. خیر تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ
اس کے بعد جو ہے جب میں ایسی گپ شپ ہو رہی تھی, کوئی انٹرویو فارمل نہیں تھا, تو اس کے بعد پھر میں نے اٹھنے لگا, ان کی میٹنگ شروع ہونے والی تھی کور کمیٹی کی, جس میں کون کون تھا, آفتاب شیرپاؤ تھے, فاروق لغاری تھے, گیلانی کیا نام ہے اس کا, ان کا جو پہلے لاء منسٹر بھی تھے, وہ تھے, اقبال حیدر تھے, اور ہاں یہی 4-5 تھے. تو خیر پہلے کھانا ہے تو میں انہوں نے کہا تم تو, میں نے اٹھنے لگا کہ آپ کی میٹنگ ہے, انہوں نے کہا نہیں تم بیٹھو. تو اس کے بعد پھر بات چیت شروع ہوئی کہ اس میں پورا یہ تھا کہ زور کہ ہمیں جوائن کرنی چاہیے ان کی گورنمنٹ غلام اسحاق خان کی یا نہیں جوائن کرنی چاہیے. تو اس کے بعد جو ہے وہاں پہ کافی بحث ہوتی رہی, تو کچھ لوگوں نے مخالفت کی نہیں کریں, اور کچھ لوگوں نے کہا. تو میں جب اٹھا تو میرا تاثر یہی تھا کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس حکومت میں, غلام اسحاق خان کی حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. وہی تھا کہ جو نواز شریف کو ہٹا کے جو گورنمنٹ, اور میں بہت زمانے میں اے پی میں آ گیا, تو میں نے بڑا اس سے کہا کہ میری اپنی خبر ہے کہ وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے. تو اے پی کا ایک بیورو چیف آیا ہوا تھا باہر سے, تو اس نے 2 گھنٹے بعد مجھ سے کہا تھا, زاہد ہیو یو سین دا ٹی وی؟ میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا جسٹ واچ اٹ. خبر ہو رہی تھی جس میں آصف زرداری صاحب حلف اٹھا رہے تھے. جی تو وہی تھا پاکستان کی جو سائیکل ہے, اسی طرح چلتی, کیسی اسی طرح چلتی کہ جیل سے پھر. اچھا, آصف زرداری کی ایک بہت قول ہے اس میں, وہ یہ تھے کہ یا تو میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں گا یا جیل میں ہوں گا. تو بالکل حقیقت کی بات ہے, یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئے بھی, پرائم منسٹر میں بھی ہاؤس میں بھی تھے, یا جیل میں بھی تھے. لیکن یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جو سلسلہ چلا, وہ اس نے اس سائیکل کو تھوڑا سا ٹریڈیشنز کو بریک بھی کیا, ایک حد تک کیا. جی ہاں, ایک حد تک کیا. کچھ بہت بڑی تبدیلی نہیں, لیکن کافی تبدیلی. لیکن اب وہی ہوا نا کہ بعد میں وہ تو ٹھیک ہے 2 پارٹی کے درمیان ہوا تھا, لیکن بہت زیادہ دن تک نہیں چلا تھا نا. اب آپ کو یاد ہوگا جب یوسف رضا گیلانی کو جب انہوں نے وہ نواز شریف صاحب چلے گئے تھے, تو ایک حد تک تو بہت چلے, حکومتیں برقرار رہیں, وہ الگ مسئلہ آتا ہے. لیکن جو طے ہوا تھا وہ تو پوری طرح نہیں ہوا تھا. دوسری ایک اور بات بھی اس کے بعد بھی دیکھ لیں, پھر نواز شریف صاحب کا تھا, فرام پرائم منسٹر ہاؤس ہی وینٹ ٹو جیل. یہ زرداری صاحب بھی ایک بریف پیریڈ کے لیے گئے تھے عمران خان کے زمانے میں جیل. تو یہ ایک پاکستان کی سائیکل رہی ہے کہ فرام یا جیل یا پاور. زرداری صاحب میں کوئی تبدیلی دیکھی آپ نے؟ زرداری صاحب, دیٹ زرداری اینڈ دس زرداری. ایک اور واقعہ سنا جی پلیز. پہلے میری کافی تھی, مطلب تھی اس میں, یعنی بی بی سے میری کافی واسطے کی تھی. مطلب ایک بات میں مانتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو لیڈر سے متاثر ہوا تھا بینظیر بھٹو سے, اس لحاظ سے متاثر تھا, آئی بین ویری ویری کریٹیکل آف پالیسی, لیکن یہ کبھی بھی اس پہ آئی نہیں, کبھی بھی نہیں. حالانکہ پھر اس کے بعد ہم نے بہت زیادہ سفر بھی کیا ان کے ساتھ, بہت زیادہ جو ہے دیکھا بھی. تو ایک ہمیشہ جو ہے جب بھی انٹرویو ہوتی ہوتا نا ایک کہ یہاں پہ ہمارے لیڈروں کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہے. بینظیر میں وہ نہیں تھی. شی ہیڈ انٹلیکچوئل کیپیسٹی ٹو انگیج وتھ یو, ایون اے موسٹ کریٹیکل ہے اس کے لیے بھی, تو وہ ان کے ساتھ تھا. تو یہ آصف زرداری ساتھ بھی تھی. پھر اس میں اس کے بعد جب واپس آئے تھے بینظیر صاحبہ کے انتقال کے بعد, تو میری اس پہ ہوتی تھی, فون پہ بھی کبھی ہو جاتی تھی اس پہ. تو جب صدر کا انتخاب ہو رہا تھا, تو اس کے بعد جو ہے مجھے یاد ہے کہ جس ہے تو نصرت جاوید شاید آج میں تھے, تو سیڑھیوں میں چلے تھے, انہوں نے تو مجھ سے پوچھنا کہ کیا خیال ہے تمہارا الیکشن کا. تو میں نے کہا کہ دیکھو اس دن زلزلہ آیا ہوا تھا اسلام میں. میں نے کہا دیکھو ابھی تک تو پریزیڈنٹ نہیں بنا, زلزلہ اور آ گیا, اینڈ ویٹ فار دا آفٹر شاک وین ہی بیکمز اے پریزیڈنٹ. اور میں نے انہوں نے کہا کہ بہت برا ہوگا ملک سر. خیر تو اس کے بعد جب پروگرام شروع ہوا تو نصرت نے کہا کہ ہاں تم کیا کہہ رہے تھے. اب میں نے سوچا یار یہ بہت ہی, وہ تو پرائیویٹلی تھی, اور میں نے کہا تو عزت کا بھی سوال آیا تھا نا کہ جب آپ ایک چیز کو کہتے ہیں, میں نے پوری چیز دہرا دی. آصف زرداری واز واچنگ ٹی وی, تو ایک اور ہمارے دوست تھے, تو ان سے کہہ رہے دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. اینڈ دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم جو ہے کبھی جو ہے یہ واقعہ ہوا تھا. بتایا اس کے بعد آئی نیور میٹ ہم. ایک دفعہ کہیں اور ہوئی تھی کسی فیملی کی اس میں, تو ان سے تو ان کی کسی نے تعریف, زاہد جانتا ہوں, مجھ سے گلے بھی سے کہ ہاں اس کو یہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر اس وقت کہا کہ گلے سے وہ ٹپکل
کہ ہم بھی تم بھی کبھی آج نہیں تھے. میں نے کہا تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو, دیٹ واز دا لاسٹ میٹنگ. کبھی نہیں ملاقات, کبھی نہیں. اچھا سر, 2 لیڈرز انٹرنیشنل, میں چاہوں گا کہ ذرا ان کے بارے میں بھی آپ کی پوائنٹ آف ویو, آل دو کہ یہ 39 لیڈرز ہیں, 39 انٹرویوز ہیں, تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ لیں کتاب اور پڑھیں تاکہ ایک کتاب بھی پڑھنے کا رجحان بھی بڑھے. حامد کرزئی, اور پھر اس کے بعد چلیں گے راجیو گاندھی. حامد کرزئی سے جو میٹنگ ہے وہ بڑی ایک, ہاں وہ بڑی دلچسپ تھی. یہ جو میں خیال یہ 2003 کی یا 4 کی بات ہے, صدر تھے, یہ تقریباً 2 سال ہوئے تھے جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی تھی. کابل گیا تھا میں, تو وہی ہے کہ میں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ جب میں جو صدارتی محل تھا اس میں آیا تو جو مختلف سیکیورٹی کارڈن سے گزرنا پڑا تھا, اس سے ظاہر ہوتا ہے کیا صورت حال تھی. وہ امریکی تھے سارے, پہلے یہ پہلے افغان تھے, پھر بعد میں امریکن تھے, امریکن, اور پھر ان کے کمرے کے اندر بھی جب ہم گئے تو وہاں پہ آؤٹ سائڈ جو ہے امریکن فوج تھی. لیکن وہی تھا کہ اس وقت انٹرویو ہوا تو اس میں سارا زور ان کا پاکستانی پہ تھا, جو میں نے اس کا ذکر بھی کیا. تو انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا کہ ملا عمر تو پاکستان میں ہے, اور کہا کہ تم کو ایک پتہ دیتا ہوں, وہ پتہ یہ ہے کہ کوئٹہ میں فلانا جگہ پہ. وہ چھپ گئی تھی. پھر اس کے بعد لندن ٹائمز میں بہت بڑی خبر تھی, آئی تھی, یہی میری رپورٹ تھی. آپ ویسے اس پتے پہ گئے؟ نہیں, پھر میں نے معلوم تو کروایا تھا کسی اپنے دوست سے, تو اس نے کہا وہ تو پتہ نہیں کیا جو وہاں پہ اسٹیڈیم ہے وہاں اس کے پاس کوئی دکان ہے, اس کا پتہ تھا وہ. خیر, تو وہ اس طرح سے نہیں پتہ چلا. اسامہ بن لادن کے بارے میں کوئی بات ہوئی اس وقت؟ اسامہ بن لادن, وزارت طالبان اور اپنی حکومت کے بارے میں, چیلنجز کے بارے میں, اور پاکستان. تو میں خالی وہ ساری چیزیں, لیکن ایک ایسا تھا لیڈر, کانفیڈنس بھی تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے یہ لیکن صاف ظاہر تھا کہ ہی واز ناٹ ان کمپلیٹ کنٹرول آف دس. جو گارڈ بھی تھے نا افغان, دیکھیں یہ کارزئی کا ایک اور بھی پہلو, کارزئی کو پہلے سے جانتا تھا میں. کارزئی جب یہاں پہ جب افغان وار چل رہی تھی تو یہیں پہ اسلام آباد میں رہتے تھے, دوست ہمارے تھے, ان کے ساتھ بہت آنا جانا تھا. تو ایک دفعہ یاد ہے مجھے کہ جب طالبان کی بغاوت شروع ہوئی تھی تو مجھے کارزئی, میں اور ایک ہماری ایک اور دوستی کیتھی گینن, ہم لوگ پھر ڈنر پہ گئے. تو اس زمانے میں تو بہت ہی انتھوزیاسٹک سپورٹر تھے طالبان کے. جی, طالبان کے سپورٹر تھے, بلکہ تو اس وقت جو ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں, انہوں نے طالبان کو اسلحہ کیشے دیا تھا, ایک بہت بڑا اسلحہ دیا تھا. ہاں نہیں, اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ وہ طالبان تو حکومت نہیں کرنا چاہیں گے, وہ ظاہر شاہ کو بلا لیں گے, اور اس کے بعد پھر ان کو پورا خیال تھا کہ یہ ان کو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو وہاں پہ UN بنا لیں گے. تو اس وقت تو بالکل ہی جیسے کہ ایک وہ ایک لحاظ سے بالکل طالبان بہتر ہیں, یہ وہ اس ٹائپ کی ڈسکشن ہو رہی تھی. اس کے بعد یہ کارزئی, تو وہاں پہ اس طرح سے میں جانتا تھا. اس زمانے میں AP میں بھی میرا تھا, تو یہاں پہ میں آتا تھا کراچی سے, یہاں AP آفس میں, تو ہی وڈ کم اینڈ بیٹھے رہتے تھے گھنٹوں تک یہاں. ہم لوگ بعد میں کہتے پھر آ گئے یار, اب کام مشکل ہو جائے گی. تو اس ٹائپ کے تھے, لیکن آبویسلی ناؤ دین ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری. ایک تھا, لیکن ان کے ایک اور تھی جس کی وجہ سے تھا کہ کارزئی اس طرح کے نہیں تھے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وار ٹائپ کی چیز نہیں تھی. کارزئی کیم فرام پاپلزئی فیملی سے تھے جو پاورفل, لیکن بٹ اٹ واز ناٹ ایکچولی کوئی پراپر وار لارڈ ٹائپ کے نہیں تھے. تو اچھا, اس کے بعد جب آئے تو پاور میں اس کا میں نے اپنی نو ون وار میں کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اس میں جب ناردرن الائنس واز موسٹ پاورفل, یعنی اصل طاقت کا چشمہ تو اس وقت ناردرن الائنس تھی, ان کی اپنی تو کوئی نہیں تھی. تو وہی تھا کہ سارا اس وقت صاف نظر آ رہا تھا کہ پاور جو ہے وہ پریزیڈنٹ ضرور ہیں, لیکن ہی واز ناٹ ان کنٹرول آف دا سچویشن. ایک طرف امریکنس بھی تھے اور ایک طرف پھر جو ان کے آس پاس جو لوگ تھے وہ ناردرن الائنس کے لوگ تھے. اچھا سر, اب چلتے ہیں حامد کرزئی صاحب سے نکل کر راجیو گاندھی, ہندوستان کے پرائم منسٹر رہے, جہاز چلایا کرتے تھے, اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے, ذرا کانٹیکسٹ ذرا بتائیے اس کا, کیونکہ وہ بڑی تاریخی بہت دلچسپ انٹرویو تھا. اسی وقت ذرا پہلے بیک گراؤنڈ بتائیں نا کہ یہ کیسے ارینج کیسے ہوا, جو کتاب میں آپ نے نہیں لکھا, میں وہ اس کے اوپر. ہاں نہیں, اس میں کافی چیزیں. ہوا یہ تھا کہ جب اس زمانے میں سارک کی سمٹ ہونی تھی, اور یہ واقعہ اور اسلام آباد میں ہونی تھی, بے نظیر کے اقتدار میں آنے کے چند ہفتوں کی بات تھی.
بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ جی کشمیر کے بورڈ اتار دیے، بینظیر کے اوپر ایک الزام بھی لگا تھا. اچھا یہ کیا کہتے ہیں اس وقت ایک زبردست چیز تھی کہ پاکستان میں دیکھیں جمہوریت آ گئی ہے، اور ایک اور بھی تھی کہ یہ راجیو گاندھی اس لیے بھی اٹریکشن بن گئے کہ 2 پوسٹ انڈیپینڈنٹ لیڈرز ور کنٹرول آف پاکستان اینڈ انڈیا. ایک حد تک ہوتا نا وہ تھا. تو اس کے بعد پنجاب ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں پہ آبویسلی ہیرلڈ واز دا مین پیپر اور یہ میگزین تھا، تو اس کے لیے فورن انٹرویو تو مل گیا، ہوتا ہی ہے مطلب. تو اس وقت جب میں گیا ان سے، آپ نے انڈین ہائی کمیشن سے رابطہ کیا تھا؟ نہیں میں نے خود بخود ہو گیا. اچھا ٹھیک. مطلب ہم لوگ اتنی زیادہ تھی کہ جو ہے وہ انٹرویو بلکہ سیکھ کرنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ ویسے مل جاتا تھا. خیر مجھے لگتا ہے حمید ہارون بھی تھے، لیکن وہ انٹرویو میں اس طرح شریک نہیں تھے، لیکن ہی ڈیڈ اکمپنی می وہاں پہ، بٹ وہ الگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ ان کے ساتھ پارتھا سارتھی اس وقت آئے تھے، وہ چائنا سے آ رہے تھے، اور اسی وقت آپ کو یاد ہوگا کہ 90 میں خود ایک ایکسیڈنٹل لیڈر تھے. یہ ایکسیڈنٹل لیڈر اس لحاظ سے تھے کہ یہ کبھی بھی سیاست میں ان کو دلچسپی تھی نہیں، اور نہ ہی تھے وہ ایئر انڈیا کے پائلٹ تھے، اور جیسے پائلٹ ہوتے ہیں میں نے دیکھا وہی ان کا وہ تھا. تو جب اس سے پہلے ان کے بھائی تھے جو ایئر کریش میں مارے گئے، جو بڑے ہوئی واز سنجے گاندھی ہی واز ان پالیٹکس. خیر ہی ڈائڈ ان ایئر کریش. ہاں وہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ تھی تو اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی. تو اس کے بعد جو ہے جب اندرا گاندھی کا جب وہ ہوا کلاس اساسینیشن ہوا، تو پھر اس کے بعد پھر کانگریس پارٹی نے ان کو مجبور کیا کہ آپ سیاست میں آئیں. ٹھیک، کیونکہ وہی ہوتا ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ان کو کیش کرنا چاہتے ہیں یا پبلک سینٹیمنٹس کو وہ موبلائز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر راجیو گاندھی تھی. لیکن بالکل ہی جس کو کہتے ہیں را، یعنی اے پرسن ہو ہیڈ بین تھرو آؤٹ ہز لائف، ایک پائلٹ ہو اور اس میں سڈنلی جو ہے ہی واز پٹ ان یہ اس میں آگے پہلے ہی الیکشن ہوئے تھے، اور جس میں ایک لینڈ سلائڈ مل گئی تھی ان کو. لیکن جب انٹرویو ہوا تو اس وقت صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ابھی تک بہت ہی جس کو میں وہ نہیں کہوں گا، لیکن اتنی ایکسپیرینس نہیں تھی ایک لیڈر کی. تو جب انٹرویو شروع ہوا تو زیادہ تر جو ہے بہت سی چیزوں پہ وہ پارتھا سارتھی ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. پارتھا سارتھی جی ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں وہ. ہاں یہاں ہائی کمشنر رہ چکے ہیں. پھر بعد میں ملاقات ہوتی رہی، پہلے کراچی میں کونسل جنرل تھے ایک زمانے میں، اور ایک یہاں پہ تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ تر پھر ان کی طرف تھے. تو ہی واز ویری گارڈڈ اینڈ ویری کلیئر. لیکن ایک چیز ہمیشہ تھی کہ یعنی کوئی بلیجرنس نہیں ہوئی تھی. اور اچھا ایک اور بات بھی، ایک پس منظر بھی تھا ان کے کانشیس ہونے کا، کیونکہ ایک آلریڈی ایک کنٹروورسی ہو گئی تھی. انہوں نے جو سنڈے میگزین تھا انڈیا کا، اس کو کوئی انٹرویو ایک ہفتہ پہلے انٹرویو دیا تھا، اس میں کوئی کافی ان کے لیے پرابلم. تو اس کا ایک اور بھی تھا کہ بہت ہی کاشیس تھے. تو جنرلی ڈسکشن ہوتی رہی. اس کے بعد جب مین انٹرویو ختم ہوا تو اصل جو ہے ڈسکشن شروع ہوئی. اچھا وہ بتائیں نا. وہ تھے دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ دین جیسے نا پرسن کمس ٹو لائف، تو وہ نارمل ہو گئے. وہ جو ہے سارا آج ذرا وہ شیئر کریں نا کیا وہ جو ہے مجھے سب سے زیادہ ان کو وہی کیوریوسٹی تھی بے نظیر کے بارے میں. اچھا بینظیر کے بارے میں جاننا چاہتے تھے بھائی. ایک اسی ہے، اور تو کیسا ہے یہ وہ، اور تقریباً 15-20 منٹ میں صرف وہ بے نظیر کے بارے میں بات کرتے رہے. یہ ہوتا ہے کیوریوسٹی، اینڈ ہی واز انتھوزیاسٹک اباؤٹ. ٹیکنیکلی وہ ایسا لگ رہا تھا جس طرح بینظیر کے شہر میں ہیں وہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن وہی تھا کہ مطلب ایک اب آج کی پاکستان انڈیا کا تعلق ہے، اس وقت دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. تو اس وقت سمٹ بھی ہو رہی تھی. تو ایک اگر پورا فوکس جو تھا وہ یہی انڈیا پاکستان پہ تھا. باقی اور ملک بھی آئے تھے، لیکن آپ کو جیسے پتہ کہ پھر 2 لیڈرس ہیں. اور اس زمانے میں بے نظیر نے بھی ان کو بہت زیادہ جو ہے پذیرائی کی تھی، جس پہ بہت سارے فارن آفس کے لوگ بھی خفا ہو گئے تھے، اور فوجی تو بہت زیادہ. وہ بینظیر کے اوپر ایک کیس بن گیا تھا، کنٹروورسی بن گئی تھی کہ جی کشمیر وہ راجیو گاندھی کے روٹ کے سے کشمیر کے جی بورڈ اتار دیے، جو کہ ایسی درست بات نہیں تھی، لیکن بینظیر کے اوپر بڑا. اس کے بعد یہ تھا کہ بہت زیادہ ایک تھا نا، ایک فضا جیسے تبدیل نظر آ رہی تھی. ایک امید کی فضا تھی کہ شاید دیکھیں 2 لیڈر ینگ لیڈرز ہیں،
اور شاید پاکستان افغانستان اور انڈیا کے درمیان بہتر تعلقات کا ایک دور شروع ہوگا. اور دو ایسے لیڈر جو دوسری پیڑھی سے ہیں. ہاں وہی دوسری پیڑھی سے. اور دوسری بات یہ کہ بوتھ ہیڈ گون تھرو اے ٹریجڈی. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ اسی زمانے میں سیاچن پہ بات ہو رہی تھی اور تقریباً طے بھی ہو گئی تھی بات کی سیاچن پہ. وہ تو بعد میں جب راجیو گاندھی گئے تو وہاں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ موجود تھے تو وہ چیزیں پھر کبھی نہیں بنی. لیکن ایک چیز ضرور تھی کہ بہت زیادہ ایک امید تھی. جیسے یعنی مجھے یاد ہے کہ اس کے فون بعد نیو ایئرس تھا اور اٹ واز اے ڈفرنٹ. جیسے اسلام آباد میں تبدیلی جیسے آ گئی جیسے ایک ایمانسپیشن ایک فریڈم کی صورتحال تھی تو اسی ماحول میں یہ سارا ہو رہا تھا. اور میرے خیال نیو ایئر سے چند دن پہلے آئے تھے کانفرنس ہوئی تھی کیونکہ سارے انڈین جو ہمارے جرنلسٹ دوست تھے وہ بھی یہیں پہ موجود تھے نیو ایئرس کے لیے. تو اسی دوران میں ہی ہوا تھا. 1989 میں آئی تھی پاور میں. تو 88 کے آخر میں 1989 کا پہلا اس میں تھا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ لیکن آبویسلی ان کے خلاف اس زمانے پہ بے نظیر کے خلاف پروپیگنڈا بہت شروع کر دیا تھا. خاص طور پہ ایسا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں لاہور گیا تھا پھر نواز شریف سے ملنے کے لیے. چیف منسٹر تھے تو پائلٹ تو یہ جا رہے تھے وہاں ملنے پشاور جا رہے تھے. تو میں انٹرویو نے کہا اسی جہاز پہ ہم لوگ بیٹھ گئے تو اس کا پائلٹ جو تھا یہ دونوں شروع ہو گئے بے نظیر غداری کر رہی ہے فلانا کر رہی ہے. پھر اس کے بعد چند مہینے بعد جو ہے یہ مجھے یاد ہے کہ حمید گل اس زمانے میں ان کو ہٹا دیا گیا تھا ISI کی چیف سے. ملتان بھیج دیا گیا تھا. ملتان میں انہوں نے پھر مجھ سے ملنے کے لیے کہا تو میں ملا ان سے. تو اس کے بعد تو 4 گھنٹے بات کرتے رہے. پھر مجھے کہنے لگے کہ ہم نے ضرب مومن ہوئی تھی بہت بڑی ایکسرسائز. جی سب سے بڑی ایکسرسائز ضرب مومن. تو کہتے ہیں ہم نے ضرب یہ کر کے ضرب مومن کر کے بے نظیر کے پلان کو خاک میں ملا دیا کہ انڈیا سے دوستی کا. تو یہ اب تھوڑا سا یہ تاریخ کی ایک بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہوا کیا ہمارے ساتھ سے اور کس طرح سے چیزوں کو سبوٹائج بھی کیا گیا یہ بھی کیا گیا. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ زاہد صاحب کی گفتگو آپ سن چکے ہیں لیکن جو انہوں نے گفتگو کی ہے نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھی ہے لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ کہانیاں ہیں اس کتاب میں. اس کتاب کو ضرور پڑھیے. آپ ریگریٹ نہیں کریں گے. یہ کتاب خالی کتاب نہیں ہے, یہ ریفرنس بک ہے. آپ کی لائبریری میں ضرور ہونی چاہیے. مجھے اجازت دیجیے.